आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अल्लाह ताला आप सब पर रहमतें नाज़िल फरमाए और अल्लाह ताला आप सबको बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब हम सलाम करते हैं तो दुआ और सलाम करते हैं। दुआ जो होती है वो इंसान दे सकता है और सलाम अच्छे अखलाक से बोल सकता है। यही हमारे बस में है। ना हम किसी को कुछ दे सकते हैं और ना ही हम किसी चीज़ पर कादिर हैं। अल्लाह ताला कादिरुल मुतलक है। अल्लाह जिसे चाहता है अता फरमाता है, जिसे चाहता है वापस ले लेता है, जिसे चाहता है बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाता है। बियाद कल खैर, सब भलाई अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बेशुमार नेमतें दे रखी हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। जो कुछ हमारे पास है अगर हम उसको काउंट करने लगें तो हम बादशाह हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास रहने के लिए घर हो, जिसके लिए सवारी के लिए घोड़ा हो, बीवी बच्चे हों, खाने के लिए खाना हो, तो वो अपने घर का बादशाह है। वो अपने घर का बादशाह है। तो हम एक बादशाह होते हुए, क्वीन होते हुए, प्रिंस एंड प्रिंसेस होते हुए अपने आप को इस तरह क्यों करते हैं, क्यों शुक्र अदा नहीं करते? हम इस तरह अपने आप को क्यों समझते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है? अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है और जो कुछ हमारे लिए बेहतर है अल्लाह ताला ने वो हमको अता फरमा दिया है। जब फरमाता है या दे देगा, और जो हमारे लिए बेहतर नहीं है अल्लाह ताला वो हमसे दूर कर लेगा। इसलिए हमें अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहना है। मेरा एक सीक्रेट है। सीक्रेट यह है कि जिस हर इंसान यहाँ पर सुकून चाहता है, हर इंसान यहाँ पर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहता है। हर बंदा चाहता है कि वो खुश रहे। जिसने खुश रहना है, कामयाब होना है, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे उन नेमतों का जो अल्लाह ताला ने उनको बेमांगे अता फरमाई हैं और बेशुमार अता फरमाई हैं। अगर हम देखें तो बेशुमार जो नेमतें हैं वो अल्लाह ताला ने, जिनको हम शुमार नहीं कर सकते, दे रखी हैं। एक बच्चा था, वो रास्ते में बैठा हुआ था और उसके माँ भी नहीं थी, बाप भी नहीं था, गरीब था, यतीम था, मस्कीन था। उसको खाने के लिए भी नहीं था, उसके लिए रहने के लिए भी नहीं था और उसके पहनने के लिए भी अच्छे कोई ख़ास कपड़े नहीं थे। वो अपनी बेचारगी पर देख रहा था और वो सोच रहा था कि मैं कितना गरीब हूँ। ईद का दिन है, लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं, आ रहे हैं, और मेरे पास तो कपड़े पहनने के लिए भी नहीं है, मेरे पास तो खाने के लिए भी नहीं है, मेरे पास तो जूता भी नहीं है, मेरे पाँव में जूता ही नहीं है। तो लोगों के पास तो सारा कुछ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अचानक अल्लाह ताला ने उस बच्चे को क्या दिखाया कि उसके सामने से एक और बच्चा गुजरा और उस बच्चे की टांगे ही नहीं थी, पाँव ही नहीं थे। तब उसने कहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातन वस्सलामन अलल मुरसलीन। कि अल्लाह ताला का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, जिसने कम से कम मुझको टांगे तो दी। मैं चल तो सकता था, मैं फिर तो सकता था, ये नहीं है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए जो अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं वो अल्लाह ताला की बिन मांगे नेमतें बेशुमार हैं और उनका शुक्र बजा लाना चाहिए। यही बंदगी का तकाज़ा है, यही इंसान की इबादत में खुशू व खजूल आता है। हर टाइम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार, फरमा बरदार, इबादत गुज़ार बंदे रहे। हर हाल में अल्लाह ताला को याद रखें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन एंड वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। तो जो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला उनकी नेमतों को बेशुमार कर देता है।
ان کے 1 روپے کو 1000 روپے اور 1000 کو لاکھوں کی طرح فائدہ دیتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ کی لالچ میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لاکھوں کروڑوں بھی ویسٹ کر دیتا ہے، ان میں برکت نکال لیتا ہے، اور ان کے گھر میں ٹینشن رہتی ہے، بیماری رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے، بے سکونی رہتی ہے، اور برکتیں، رحمتیں، خوشیاں وہاں سے روٹھ جاتی ہیں۔ اس لیے ہم بہت انسان گناہ گار ہیں، ہم قدم پر غلطی کرتے ہیں، مسٹیک کرتے ہیں، انسانی فطرت ہے، اور جو غلطی نہ کرے تو وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے، جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے، اور جو غلطی کر کے نہ توبہ کرے وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے۔ جو غلطی کر کے توبہ نہ کرے تو وہ ابلیس ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے انسان ہی رہنا ہے، فرشتے تو ہم بن ہی نہیں سکتے، تو خدا نہ خواستہ شیطان کے پیروکار نہ بن جائے کہ غلطی بھی کرنی ہے، اکڑ بھی رکھنی ہے، توبہ بھی نہیں کرنی، نہ اللہ سے نہ اللہ کے بندوں سے، اور غلطی پہ غلطی کیے جانا ہے اور سمجھنا ہے کہ ہم غلطی نہیں کرتے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے، ہم نہ نوری ہیں نہ ناری۔ جو کچھ نیک عمل کریں گے اسی کا اجر ہمیں دنیا میں بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، کامیابی بھی ملے گی، اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ تو یہاں پر BBC کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سارا فنکشن ختم ہونے کے بعد، تو ہم بھی وہاں پہ جا کے ریکارڈنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو جو لوگ ہیں اپنے اپنے فیوریٹ ملی نغمے جو ہیں وہ گا رہے ہیں، نیشنل سانگس۔ تو میرا آج کے اس ولاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں، یہ کوئین ہے، یہ رویل فیملی ہے، یہ گھوڑوں پہ جا رہے ہیں، یہ پریڈیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ جیسے ایک پنجرے میں خوبصورت جانور ہو اور اس کے لیے اچھے سے اچھا کھانا ہو، دانا پانی ڈال دیا جائے، اچھے سے اچھے کھیلنے کے لیے وہاں پہ رکھ دیا، لیکن وہ گھوم پھر نہیں سکتے آزادی سے، اور ان پر بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں۔ ایسے فیمس ہو کے رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ جیسے ہاتھ پہ سرسوں جمانا مشکل ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے جو رویل فیملی ہیں، جو بڑے فیمس لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا جینا جو ہوتا ہے زندگی عام فریڈم نہیں ہوتی۔ تو ہم تو شکر الحمدللہ آرڈنری لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، ہم یہاں پہ چاہتے ہیں ہم جاتے ہیں، آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کرتے ہیں، اپنی مرضی سے سوتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، اپنی مرضی سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو ان کی جو لائف سٹائل ہوتی ہے وہ بہت ہی اسٹرکٹ ہوتی ہے، اور ایک ان کے لیے لائی عمل ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں ان کو جینا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ ذرا بھی ادھر ادھر ہوں تو وہ پھر بہت ان کو بڑی سزا ملتی ہے۔ تو اس لیے یہ آسان بات نہیں ہے، اور زندگی بھی رسک پہ ہوتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ جو مالدار ہے وہ بہت خوش ہے، آپ یقین کریں میں نے بہت امیر بھی دیکھے ہیں اور وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ مال ہی، دولت ہی سب سے بڑی پریشانی کا سبب بن جاتی ہے، اور جو دولت ہوتی ہے نا اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، جو عزت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور جو علم ہوتا ہے وہ آپ کو سنبھالتا ہے، نالج جو ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ پھر آپ علم کے زیور سے راستہ ہو، نہ کہ دنیا کی دولت سے۔ جو بھی پیسہ ہے یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، جیسے ہمارے گھر میں برتن ہوتے ہیں، برتنے کی چیز ہے پیسہ، بس اتنا ہو کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اور جو چیزیں ہیں، جو کچھ ہے اس کا
گھر بے شک آپ محل بنا لیں، بے شک آپ مڈ ہاؤس بنا لیں، بے شک آپ گھر میں رہ لیں، بے شک آپ کی تینکوں کی جھوپڑی ہو، تو بس اپنا گھر ہو، سر پہ چھت ہو، سکون ہو، تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو لوگ جو بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، یقین کریں ان کی زندگی اتنی اجیرن ہو گئی ہے، اتنی مشکل ہو گئی ہے، اتنی پریشانیاں ہیں ان کو، اتنی بیماریاں لگ گئی ہیں، اور جو زیادہ امیر ہیں وہ زیادہ پیسہ برباد کرتے ہیں، ویسٹ کرتے ہیں، اور جو زیادہ غریب ہیں وہ زیادہ صرفے سے استعمال کر لیتے ہیں۔ ضرورتیں سبھی کی اللہ ہی پوری کرتا ہے، امیر کو بھی روٹی دیتا ہے، غریب کو بھی دیتا ہے، بادشاہ بھی وہی روٹی کھا کے سوتا ہے، ہم بھی وہی سوتے ہیں، لیکن جو سکون کی نیند ہے، صحت ہے، خوشی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ملتی ہے۔ اس لیے میں آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں، جو بھی میرے ارد گرد کھڑے ہیں، جو بھی دنیا میں ہیں، میں آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں۔ وہ آپ اپنے گھر کے بادشاہ ہیں، آپ کی بیویاں آپ کی کوئین ہیں، آپ کے بچے آپ کے پرنس اینڈ پرنسس ہیں، ان کو اس طرح آپ ٹریٹ کریں، ایسے سلوک کریں کہ آپ بادشاہ ہیں۔ جو ہسبینڈ ہوتا ہے نا، وہ بیوی کا بادشاہ ہوتا ہے، سر کا تاج ہوتا ہے، کراؤن ہوتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو پریشس کراؤن دکھائے ہیں، سب سے دنیا سے قیمتی جو ہیرے دکھائے ہیں۔ آپ یقین کریں، آپ کے ہسبینڈ جن کے بیویوں کے سر پہ ہسبینڈ سلامت ہے نا، تو وہ ان کے سر پہ تاج ہے، وہ ہسبینڈ جو ان کا تاج ہوتا ہے، پیار محبت ہوتی ہے، امن سکون ہوتی ہے، وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو انسان کی عبادت کے لیے نہیں پیدا فرمایا، صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اگر کوئی عبادت ہوتی دنیا میں تو وہ خاوند کی ہوتی کہ بیوی اس کی فرما بردار اور خدمت گار ہونی چاہیے۔ تو اس لیے خاوند تو مزاجی خدا ہوتا ہے، خدا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے خاوندوں کے ادب کریں، اپنے سے بڑوں کا ادب کریں، اپنے والد کی خدمت کریں، اپنی ماں کی خدمت کریں، اور اپنے خاوند کے سے جڑے جتنے بھی رشتے ہیں، ان لوز کے ان کا بھی احترام کریں، کیونکہ آپ کے خاوند کے ساتھ ان کی لڑیاں جڑتی ہیں، کوئی ماں ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی ان کی رشتہ دار دوست ہیں، بس ان کو عزت دیں، اور اپنی جو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اور پروف کریں کہ آپ اچھے خاندان سے ہیں، اچھے آپ کی تربیت ہوئی ہے، آپ کی ماں بہت باوقار اور اچھی تربیت کرنے والی والدہ ثابت ہوئی ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بھی گھروں میں سکون پیار محبت ہوگا۔ اور میرا یہ آزمایا ہوا، یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ آزمایا ہوا یہ ہے، جن میاں بیوی میں پیار محبت ہوتا ہے، وہ دونوں مل کر اپنے بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کرتے ہیں، تو ان کے بچے بھی بہت لائق اور بہت عزت والے ہوتے ہیں، دنیا میں بڑی کامیاب ہوتے ہیں، بڑا ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں، ملک قوم کا نام روشن کرتے ہیں۔ لیکن جن کے گھر میں ماں اور باپ دونوں لڑائی جھگڑا رہتے ہوں، اور ان کی ڈیورس ہو گئی ہو، جب بچہ اس طرف کو کھینچتا ہے، ماں اس طرف کو کھینچتی ہو بچے کو، بچے اس کو طرف کو، بیچوں بیچ بچہ خراب ہو جاتا ہے، اور وہ پھر بڑا ہو کے اتنا تنگ ہوتا ہے، وہ خود بھی اس کو نہیں پتہ چلتا میں کیا کروں، اور وہ ماں اور باپ دونوں کے جھگڑوں کی وجہ سے بچہ درمیان میں اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس کے بیڑے میں روڑے پڑ جاتے ہیں، وہ بیچارہ برباد ہو جاتا ہے، وہ کہیں کا ہی نہیں رہتا۔ اور جب اس کی شادی ہوتی ہے، جب اس کے سامنے اسپاؤس ہوتی ہے، تو وہ وہی ٹریٹ کرتا ہے جیسے اس کا باپ اس کو ٹریٹ کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے لڑکی ہے، جیسے اس کی اس نے ماں کو بچپن سے آبزرو کیا، کیسے وہ میرے باپ کے ساتھ بولتی ہے، کیسے احترام کرتی ہے، کیا کرتی ہے، تو ویسے ہی وہ اپنے خاوند کے ساتھ کرتی ہے۔ تو یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے۔ بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کو پالنا ہوتا ہے، پڑھانا ہوتا ہے، اچھی تعلیم تربیت کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد ان کی شادیاں کرنی ہوتی ہے، پھر اگلے گھر جانا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ دنیا کا جو سرکل ہے انسانیت کا، یہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور سب کے نصیب بچے کرے۔ تو یہ ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ خود پر غور کرے، اپنے آپ کو امپروو کرے، اپنے بچوں کے لیے
بے شک آپ اپنے بچوں کو بہت مہنگے اسکولوں میں نہ ڈالیں، بے شک آپ اپنے بچوں کو بہت مہنگے کپڑے نہ پہنائیں، ڈیزائنر کپڑے نہ پہنائیں، شوز نہ پہنائیں، بے شک آپ اپنے بچے کی ہر مرضی پوری نہ کریں، اس کو کھانے میں جو کچھ چیز نام لے وہ نہ دیں، لیکن کم از کم ان کو پیار محبت احساس ہمدردی دکھائیں، انسانیت سکھائیں، انسان بنائیں، انسان کا بچہ بنائیں۔ کئی بار بچے یہ ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو وہ بہت پروکار ہوتے ہیں، اپنی ماں اور باپ کا احترام کرتے ہیں، اپنے گھر کی چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ بچے باہر جاتے ہیں تو دوسرے بچوں کو مارنا، پیٹنا اور دوسروں کا نقصان کرنا اور بدتمیزی سے بات کرنا، تو یہ اس طرح کے وہ بچے جو ہوتے ہیں نا، ان میں بھی خود اعتمادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر میں دباؤ کی وجہ سے وہ بہیو کرتے ہیں اور باہر جا کے وہی بدماشی دکھاتے ہیں جو ان کے ذہن دماغ میں ہوتی ہے، تو یہ بہت ہی نقصان دہ بات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو باہر بہت شریف ہوتے ہیں، بڑے بڑے بھلے مانس ہوتے ہیں، آپ یقین کریں، آپ ساری دنیا کہے گی کہ بہت با بچہ ہے جب بچی ہے، لیکن وہ گھر میں اتنی انت کرتے ہیں نا، ماں کی بات سنتے ہیں نا باپ کی سنتے ہیں، بہن بھائیوں سے بھی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور ان کا ہاتھ دیکھنا ہونا چاہیے، یہ بھی ماں باپ کی امبیلنس طریقے سے ہوتا ہے۔ ہم ایز اے پیرنٹ پتہ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو کمپیئر کرتے ہیں دوسرے بچوں کو۔ ہمارا ہر بچہ، ہر انسان اللہ تعالیٰ نے انڈیویجول بنایا ہے، انفرادی قوت، انفرادی صلاحیت رکھی ہے، ہر بندے میں ڈفرینٹ اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز رکھی ہیں، سوچ رکھی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک سے دوسرے کی نسبت یونیک بنائی ہے۔ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں، بچے وہ تو بن نہیں سکتے جو جن سے کمپیئر کیا جاتا ہے، تو وہ فرسٹریٹڈ ہو کے مس بہیو بھی کرتے ہیں۔ اور دوسرا المیہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے نمبر حاصل کرنے کے لیے کہ بچے نے اس نے اتنے نمبر لیے ہیں تو انہیں اس سے زیادہ لینے ہیں، پہلے سے کم، اور وہ بچہ بیچارے کو جو کچھ آتا جاتا تھا وہ بھی بھول جاتا ہے اور اس کی کارکردگی پہلے سے بھی بور ہو جاتی ہے، تو وہ گھبراہٹ، ایک تو ایگزام کی گھبراہٹ ہوتی ہے، دوسری اوپر سے اس طرح کی گھبراہٹ ہوتی ہے، تو پھر آپ ایز اے پیرنٹس سوچیں کہ ہمارے بچے کو جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے اس کا نالج ہے، اس کو اویئرنیس ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کو زندگی میں کیسے اپلائی کرنا ہے۔ جیسے ہی رٹے مارتے ہیں، رٹے کے سر میں کٹا، تو وہ والی بات ہو جاتی ہے، تو اس لیے پلیز 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 اپنے بچوں پر رحم کریں۔ میرا آج کا ٹاپک یہی ہے کہ آپ اپنے گھر کے بادشاہ ہیں، آپ کوئین ہیں، آپ کے بچے پرنس اینڈ پرنسس ہیں، آپ خود خوش رہیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بن مانگے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، قادر ہے، قدرت والا ہے، جو دے بھی سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں ایمان والوں کا، ایمان جن میں بلیو ہوتی ہے، جن میں یقین ہوتا ہے، توکل علی اللہ ہوتا ہے، میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آزماتا ہوں، کبھی بھوک سے، کبھی پیاس سے، کبھی اولاد سے، کبھی مال سے، کبھی بیماری سے۔ تو اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، دنیا میں بھی عزت ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی ہم دوزخ کی آگ سے بچ جائیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بابا آدم علیہ السلام سے لے کے بابا آدم علیہ السلام تنہا جنت میں گھومتے رہے تھے، بہت خوبصورت جنت تھی، لیکن وقت اداس رہتے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کی کمپینین کے لیے، ان کے دل کو سکون دینے کے لیے، اطمینان دینے کے لیے انہیں کے جسم سے، انہیں کی پسلی سے، انہیں کی سیر سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بن ماں باپ کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے،
بن باپ کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ایک درخت ہوتا ہے، اس کی شاخ نکلتی ہے ایک شاخ سے دوسری شاخ، تو اگر اس طرح ایک درخت سے شاخ نکل سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ ماں ہوا کو بھی اس طرح بنا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد کا تحفہ دیا، سب سے پہلا ریلیشن شپ میاں بیوی کا، پھر اس میں سے اولاد ہوئی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو قائم کیا۔ یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لڑکا پیدا کرتا ہے یا لڑکی پیدا کرتی ہے، جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو پھر ماں باپ ان کے جوڑے بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جوڑے آسمان میں بنائے ہوتے ہیں، ماں باپ کوشش کرتا ہے ان دونوں کو ملانے کی، اور جب وہ ان کی شادی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بچوں سے نوازتا ہے۔ جب بچے ہو جاتے ہیں پھر ماں باپ اسی دوڑ بھاگ میں لگ جاتے ہیں، خود کو بھول ہی جاتے ہیں کہ ہماری بھی کوئی زندگی ہے، اپنا آرام ہے، اپنا کوئی ہمارے انٹرٹینمنٹ ہے، ہم اپنے آپ کو خوش کریں، اپنے لیے کپڑا لیں، اپنے وہ سارا ان کا فوکس جو ہوتا ہے اپنے بچوں پہ ہوتا ہے۔ ہمارے بچوں کو اچھا کپڑا پہننے کو مل جائے، کھانے کو مل جائے، رہنے کو مل جائے، بل ادا ہو جائیں، ان کا اسکول صحیح جاؤ، ہمارے بچوں کے مینر اچھے ہوں، ہمارے بچوں کی پڑھائی ہو، دنیا میں ہمارا بچہ کامیاب ہو، عزت حاصل کرے۔ تو وہ اسی چیز دوڑ میں لگتے لگتے پتہ ہی نہیں چلتا کب بچے جوان ہو جاتے ہیں، وہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے اسپاؤس ڈھونڈ لیتے ہیں، جب ماں باپ ان کے اسپاؤس ڈھونڈنے میں ان کی مدد کرتے ہیں، پھر ان کی شادیاں ہوتی ہیں، پھر آگے ہوتی ہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سائیکل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے ہمیں اسی نظام میں سیٹ بیٹھنا چاہیے۔ اس لیے جو بھی اللہ تعالیٰ کا ایک راجہ ہوتا ہے، ایک رانی ہوتی ہے، ایک شہزادہ ہوتا ہے، شہزادی ہوتی ہے، کچھ انسان کے ڈریم ہوتے ہیں۔ انسان جو کچھ سوچتا ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے، جو کچھ وہ دیکھتا ہے، جو کچھ وہ سنتا ہے، اس کو یاد بھی نہیں رہتا، بھول جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ حکیم ہے، تو وہ ہمیں وہ عطا فرماتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، اور مناسب وقت پر عطا فرماتا ہے۔ ہر کام کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اس لیے ہمیں حوصلے اور اطمینان سے اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے، اور اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم اور تربیت کرنی چاہیے، اور اچھے انسان بنانا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی پرنس اینڈ پرنسیس کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، اور بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھا ہے، جن کو ہماری فکر ہے، جن کو ہماری کیئر ہے، جن کو ہمارے لیے زندگی کا مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے باپ اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، کہا کرتے تھے کہ میں زندہ ہوں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیٹیوں کے لیے بھی زندہ ہوں۔ تو اگر ایک بات اتنی بات کہہ دے تو وہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی ضعیف عمر میں بھی وہ سارے کام کاج خود کر لیتے ہیں، پورے کام کاج اب بھی نہیں کر سکتے جتنے وہ اپنی عمر میں کر رہے ہیں۔ اس لیے جو والدین ہوتے ہیں، جو بادشاہ جو ماں ہوتی ہے وہ رانی ہوتی ہے، کوئین ہوتی ہے، اور یہ جو پروٹوکول ہے نا، آپ تسلیم کریں، اپنے ماں باپ کا دل خوش کریں، آپ اپنے رب کو راضی رکھیں، اور آپ کی رضا کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگے رہیں، جیسے ماں باپ آپ کی خدمت میں لگے رہیں، تو اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اسی طریقہ کا پروٹوکول آپ کو دے گا، اسی سے بھی بہتر اللہ کو جنت دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو نہر کے کنارے کنارے درخت لگے ہوں گے، پھلوں سے بھرے ہوئے، خوشبوؤں والے پھول ہوں گے، حور اور پریاں خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہوں گی، اور بے شمار نعمتوں سے عطا فرمائیں گے، کوئی رنج کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی فکر نہیں ہوگا کسی چیز کا، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہر انسان سے جو ایمان لے آئے،
اور اللہ کے راستے پر چل پڑے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جو 4 دن کی زندگی ہے اس کو جی لیتے ہیں، تو تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں اچھا ہمیں پہنایا ہے، لایا ہے، رکھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی رکھے گا۔ وہ تو شارق سے بھی قریب ہے، وہ بہت رحمان اور رحیم ہے۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل، صالحہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جس سے ہمارا بخشش ہو جائے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں، اور ہمارے جو بیڑے ہیں وہ پاک ہو جائیں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو کرما دے، جو روحوں کو تڑپا دے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ ربنا یا ربنا، ربنا یا ربنا، ربنا یا ربنا، ربنا یا ربنا۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔